मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। पहले ज़माने में जब दीन में ख़राबी आती थी तो अमली ख़राबी आती थी, लोग पछताते थे, तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे कि हमसे दीन पे चला नहीं जा रहा, हमारे अंदर ये ख़राबी है। अल्लाह से गिड़गिड़ाते थे, बुज़ुर्गान दीन से ताल्लुक़ कायम करते थे कि हमारे अंदर ये गुनाह है, हमसे छूट नहीं रहा, हम नेक बनना चाहते हैं, बना नहीं जा रहा हमसे। लेकिन अब जो मामला है वो रोज़ बरोज़ पहले से बदतर होता जा रहा है। दो किस्म की खराबियां मुआशरे में बहुत तेजी से फैल रही हैं। एक नजरियाती गुमराही, मजहब के नाम पे चूरन बेचने वाले बहुत आ गए हैं यूट्यूब पे। इससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। दूसरा, गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया है। जिन चीजों को इस्लाम ने फोकस किया है, जिनकी अहमियत है, वैल्यू है, उन चीजों को वैल्यू देना छोड़ दी है। मजहब नाम बन गया है चंद रसूमात का। ये दो चीजों पे इंशाअल्लाह आज मैं कुछ थोड़ी सी आपके सामने बात करूंगा। पहले गुनाह होता था, छुप के लोग गुनाह कर लेते थे, तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे, आखिरत का खौफ पैदा होता था, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। अब तो गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया है। कुछ गुनाह ऐसे हैं, इंसान अपने नफ्स के हाथों अपने आप को मजबूर समझता है और गुनाह कर बैठता है। मजबूर होता नहीं है, लेकिन समझता ही है कि मैं मजबूर हूं। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनमें इंसान ना मजबूर होता है, बड़े आराम से छोड़े जा सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म को इतनी वैल्यू भी नहीं देता कि जिस जुर्म को छोड़ने में कोई नुकसान नहीं हो रहा, ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं है, उस जुर्म को भी छोड़ने के लिए आमादा नहीं होता। मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं। मैंने बहुत दफा देखा है, जमात की नमाज खड़ी हो, अगली सफ में जगह है, पिछली सफ वाला आगे नहीं आ रहा। ये मिसाल है, ये टॉपिक नहीं है। अब देखो, हदीस में आता है सबसे बेहतरीन सफ सफ़े अव्वल है नमाज में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज की सफ़ें लगती हैं, जो सबसे आगे खड़े होते हैं, अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन भी वो सबसे आगे होंगे। अल्लाह कहेगा ये सबसे आगे आगे आया करते थे, आ जाओ। खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा। मर्दों की सफ़ों में सबसे बेहतरीन सफ़ पहली सफ़ है, सबसे कमतर सफ़ आखिरी सफ़ है। आपने इतने फ़ज़ाइल सुन लिए पहली सफ़ के, अल्लाह का दरबार लग रहा है उसमें सबसे आगे। अब जाहिर है पहली सफ़ में पहुंचने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, पहले से आना पड़ता है, ये मुश्किल काम है। कोई अगर नहीं आ रहा, आखिरी सफ में खड़ा होता है, जमात में शामिल हो जाता है, उसे कहा जाएगा भाई इतनी फजीलत है, वो कहता है मेरे ये काम है, मैं कोशिश करता हूँ, बड़ी मुश्किल है, वगैरह वगैरह। बात समझ में आती है कि एक फजीलत है जिसे हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, इससे कुर्बानी
دی نہیں جا رہی. ایک تو یہ شخص ہے. دوسرا ایک شخص ہے اگلی صف میں جگہ خالی ہے, بغیر قربانی کے اس کو جگہ مل رہی ہے, یہ پھر بھی پیچھے جا کے بیٹھتا ہے. اس کا مطلب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات اور جتنے فضائل آپ نے سنائے ہیں ان کو ذرہ برابر بھی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں. ایک فری میں ایک چیز مل رہی ہے, فری میں اس کو ایک ثواب مل رہا ہے صف اول کا, دیر سے آیا مگر جگہ ہے پھر بھی نہیں بیٹھ رہا. ہوتا ہے نا صفیں لگ رہی ہوتی ہیں تو جگہ خالی ہوتی ہے, وہ دوسرے کو کہہ رہے تم جاؤ. بالو شاہی بٹ رہی ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ تو کھا لے, لنگر تقسیم ہو رہا ہے تو تو لے لے, ایسا ہوتا ہے. وہاں تو جھپٹتے ہیں نا لوگ, وہاں تو یہ کہ تو نے کیوں لی 2 تھیلیاں, ایک مجھے دے. ایک تو ہے کسی کے اکرام میں کسی کو آگے کر دینا, کسی عالم کے بزرگ کے, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے سستی کی وجہ سے آگے نہ بڑھنا, کھڑے ہوئے ہیں بت بن کے. اس پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو آپ دیر سے آئے پھر بھی اللہ نے غریبی میں آپ کو آگے جگہ دلوا دی اور آپ 2 قدم آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو ذرہ برابر بھی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہو. دیکھو بعض دفعہ کمپنی اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی چیز آپ کو دیتی ہے کہ سر آپ یہ ٹرائی کریں, آپ یہ کھا کے ایک دفعہ دیکھیں, ہم فری میں کھلا رہے ہیں آپ کو. آپ کبھی لے لیتے ہو اور کبھی اگنور کر دیتے ہو. جب وہ بہت زیادہ پیچھے پڑتا ہے آپ پھر بھی پیچھے ہٹا دو تو تھوڑی سی وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. اسلام آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے, ترغیبات بیان کر رہا ہے, اور وہ فضیلت بھی آپ کو فری پھوکٹ میں مل رہی ہے, فری میں مل رہی ہے, اور آپ پھر بھی نہ لو. اس بات کا خوف ہے نا کہ اللہ کو غضب آئے گا. بعض چیزیں سنت ہوتی ہیں, لازم نہیں ہوتی, لیکن بعض مواقع پر وہ لازم بن جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا, صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس شخص نے کہا لا استطیع, مجھ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس میں طاقت ہے, تکبر کی وجہ سے یہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہوا اور فالج کا اٹیک ہوا اور کھانے کی طاقت اللہ نے چھین لی. کیوں بھائی؟ ہاتھ تبدیل کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ اس سے کھا رہے ہو تو کس سے شروع ہو جاؤ, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن آپ پیغمبر کے آرڈر کو کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہے. یہ وہ سنت ہے جس میں آپ کے 5 روپے بھی خرچ بولو نہیں ہو رہے. اب یہ کبر ہے کہ آپ اسلام کی آرڈر کو بالکل کلعدم قرار دے رہے ہو کہ اس سے کیا ہے, جس سے مرضی چاہوں کھاؤں میں. اس کا مطلب اللہ نے معاذ اللہ پھر جو دائیں ہاتھ سے کھانے کی ترغیب پیغمبر کے ذریعے دی وہ ساری غلط تھی, وہ فضول تھی. آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہے یا آپ 2 چیزیں کھا رہے ہیں, ایک ہاتھ سے ایک چیز ایک سے دوسری سمجھ میں آتا ہے. یہ ہاتھ چینج کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے, آپ پھر بھی اگنور کر رہے ہو. ہے یہ سنت, کوئی فرض واجب نہیں ہے, لیکن ایسی سنت ہے جس میں آپ کی کوئی انرجی صرف نہیں ہو رہی. تو بلا وجہ اس سنت کو چھوڑ دینا جبکہ آپ کو حدیث بھی سنائی جا رہی ہو, اس موقع پہ آپ کو نہیں. اس کا مطلب بھائی آپ یونائٹڈ نیشن کے لا کو کی ویلیو ہے, ملکی قانون کی آپ کے دل میں ویلیو ہے, آپ کے دل میں اپنے خاندانی روایات رسم و رسومات کی ویلیو ہے. آپ کبھی کسی شادی میں دھوتی بنیان میں نہیں جاتے, آپ کو پتا ہے ہمارا کلچر نہیں ہے یہ.
ہر چیز کو لفٹ کرا رہے ہو، اگر نظر انداز کر رہے ہو تو کس کے آرڈر کو؟ اللہ کے آرڈر کو. آرڈر کو نظر انداز کرنے، کبھی تو انسان کے لیے وہ آرڈر پہ عمل مشکل ہوتا ہے، کبھی بہت آسان ہے، پھر بھی نظر انداز کر رہا ہے. یہ انسان کے فرعون اور متکبر ہونے کی دلیل ہے. تھوڑا پانی پلائیں گے؟ بالکل سادہ ہو، ٹھنڈا نہ ہو، پراٹھے چپک جائیں گے اصل میں. تو یہ سادہ ہونے، یہ متکبر ہونے کی دلیل ہے. تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں غلطی ہوتی تھی. جزاکم اللہ. پہلے زمانے میں انسان غلطی کرتا تھا، گڑ گڑاتا تھا. اب بہت سے گناہ ہمارے کلچر میں ایسے ہو رہے ہیں جن گناہوں پہ نہ تو انسان مجبور ہے، نہ اس کی خواہشات اس کو کھینچ. ایک چرس پیتا ہے، غلط کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے بھائی مجھے عادت ہو گئی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. غلط وہ بھی کر رہا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. لیکن ایک نارمل آدمی جس کو چرس کی عادت نہیں ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ مت پیو، کہتے ہیں میں تو پیوں گا. اسے بتایا جا رہا ہے اسلام میں منع ہے، یہ کہہ رہے ہم تو چکھ کے دیکھیں گے. منع کرنے کے بعد اسی وقت یہ خیال آنا یہ اسلام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب آپ تو کوئی ویلیو نہیں دے رہے. ایک تو ہے دوستوں میں بیٹھتا تھا، لت پڑ گئی اس کو. اب جو گناہ ہو رہے ہیں وہ گناہ وہ ہیں جن میں ان گناہ سے بچنے میں نہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہ خواہشات کی قربانی، بس ویسے ہی. یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ چند دن پہلے میرا کسی جم میں جانا ہوا. یہ جو میں اتنا باریک ہوں یہ جم جا کے نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جم جانے سے نہیں ہوا. کیوں ہوا؟ اس میں 4 شادیاں 3 جتنی بھی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، ویسے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. جم وجہ نہیں ہے اس کی. لوگ نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ جو یوں ہو گئے تو ہم بھی تھوڑے سے یوں ہونا چاہتے ہیں، کچھ نمبر دے دیں آپ. کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، وہ ویسے ہی ہو گیا. چند دن پہلے جم مجھے شوق ہے ہر جگہ جانے کا. تو پتا چلا جی کراچی میں بھی جم جو ہیں وہ مخلوط کھل گئے ہیں. اب کو لڑکے لڑکیاں اکٹھا ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. سن کے بہت افسوس ہوا کہ یار ٹائمنگ چینج کر دو. لڑکیاں صبح کر لیں، لڑکے دوپہر کر لیں، یا لڑکے یا دوپہر کر لیں، لڑکے صبح کر لیں. نہیں جی، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا؟ اگر لڑکوں کی ٹائمنگ الگ کر لو، خواتین کی ٹائمنگ بولو الگ کر، اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اگنور. اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دینا، کوئی ویلیو نہیں ہے خدا کے حکم کی. کچھ بھی ہو جائے، بس کلچر برا نہ سمجھے اس کو. جب تک کلچر میں یہ چیز بری سمجھی جاتی تھی، لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی نہیں کریں گے یار، ہمارا کلچر ہے، ہم اس طرح، ہم یورپین اور ویسٹرن کلچر نہیں ہے ہمارا. اب کلچر اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے تو سب لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں. تو مجھے بار بار ایسے موقع پہ قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا نا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک مت کرو. شعیب علیہ السلام اسی قوم کے، اسی قبیلے کے تھے. بار بار ڈراتے رہے، بار بار ڈراتے رہے. دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے خدا کا قہر آئے گا، خدا کا غضب آئے گا. یہ گناہ مت کرو، خدا ناراض ہوگا جس نے تمہیں بنایا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تم کمزور تھے، اللہ نے تمہیں طاقتور بنا دیا. ساری نعمتیں شعیب علیہ السلام کس کی بیان کر رہے ہیں؟
اللہ کی. بار بار کہہ رہے ہیں میرا آرڈر نہیں ہے, یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا, جو تمہیں کھلاتا ہے, جو تمہیں پلاتا ہے, جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, جو تمہیں اولاد کی نعمت دیتا ہے. یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو رہا. آپ جم جانے کے بعد جو پراٹھے کھاتے ہو, انڈے کھاتے ہو, گوشت کھاتے ہو, یہ ساری خدا کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. وہ بارش روک لے, تمہارے جم کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی. یہ جو پیٹ بھرے ہوئے اور مسل بن رہے ہیں نا, یہ ہری ہری اسی لیے سوج رہی ہے کہ خدا کی طرف سے بارشیں برس رہی ہیں. وہ جانوروں کو سوکھا چارہ کھلا کے چکنا گاڑا دودھ پیدا کر رہا ہے. وہ مرغیوں کو باجرے کھلا کے انڈے پیدا کر رہا ہے. وہ خوراک کی فراوانی ہے, رزق کی فراوانی ہے. وہ رزق روک لے, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی ان چیزوں کی. پیٹ جب بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہری ہری سوچتی ہے انسان کو. بھوکے ننگے لوگوں کو گناہ نہیں سوچتے. جم میں جاتا ہی وہی ہے جس کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے. اسے پتا ہے کہ پھر یہ انڈے منڈے کھانے پڑیں گے اور گوشت کھانا پڑے گا. یہ غریبوں کی خوراکیں نہیں ہیں. وہی سب سے زیادہ نافرمان. میں دوستوں سے کہتا ہوں یار تم جم جاؤ, کس نے منع کیا؟ ڈریس تو پورا پہن لو, چڈی پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز اسلام نے کہہ دی کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے, تو خدا تم سے اور کوئی مطالبہ نہیں کر رہا. پورا جسم کھول دو یار. ہم تھوڑی کہہ رہے مرد کو کہ برقع پہن کے جم میں جائے, وہ جو مرضی پہننا ہے پہنو. ناف سے گھٹنے تک کا ایریا کیا کر دو, چھپا دو اس کو. اس سے زیادہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ویلیو نہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے, اس میں بھی وہی ایکسرسائز ہوتی ہے جو چڈی پہن کے ہوتی ہے. وہی بات ہے, خدا کے حکم کو ویلیو. اگر یہ ملکی قانون بن جائے کہ کوئی ٹراؤزر کے بغیر جم میں نہیں جا سکتا, اتنا ڈریس پہننا پڑے گا, سب فالو کریں گے اس کو. اگر کوئی جم میں کسی کو کہہ دینا کہ بھائی آپ یہ ڈریس ناف سے گھٹنے تک پورا پراپر پہن کے آئے, تو فوراً جواب دیں تمہیں کیا تکلیف ہے, بلکہ چڈی اتار کے کھڑا ہو جائے گا. وہ کر لے, تو نے جو کرنا ہے کر لے, کر لو بھائی, آپ نے جو کرنا ہے. جس نے بنایا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. یہ جم کے بعد جو کھائے گا نا, انڈے منڈے پھوڑے گا یہ بیٹھ کے, یہ سب میرا ہی رزق ہے, یہ میرا ہی دیا ہوا ہے. اتنا کلو دودھ اور اتنے کھجوریں اور اتنے بادام اور اتنے یہ سب بتا رہے ہوتے ہیں نا, یہ سب اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کی, کھا لے ابھی کھا لے, حساب میں نہیں لینا, آنا میرے پاس ہی ہے. تو نے تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کہتے ہیں اب تو زیادہ تر کوئی کھل رہے ہیں, تو لڑکے لڑکیاں مکس. خواتین کو شرم نہیں آتی, کیوں اپنے جسم کو ایکسپوز کر رہی ہو مردوں کے سامنے؟ وہاں تو ڈریسنگ بھی ایک چست لباس ہوتا ہے. غیرت ختم. ان کے مرد کہاں گئے جو اپنی بیوی کو بھیج رہے ہیں اس طریقے سے؟ وہی بات ہے یار, چلتا ہے یار, کلچر ہے یہ. مولویوں کی طرح ہم تنگ نظر تھوڑی ہیں. تو کپڑے پورے اتار دو آپ بھائی. ان کے ہاں تو نائٹ کلب ہے, پورے پورے کپڑوں کے بغیر بھی ہوتے ہیں وہ لوگ, یورپ میں, امریکہ میں. اور آپ کا بھی فیوچر وہی ہے, انجام بلکہ اس سے آگے نکلو گے. جب غریب کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو وہ اوقات بھول جاتا ہے. مسلمان جب بے حیا بنتا ہے تو ان سے 2 ہاتھ آگے نکلتا ہے. ابھی تو کلچر تھوڑا سا روک رہا ہے آپ کو. تھوڑے پیسے کم کما لو یار, تھوڑا سے کمی کر. میں کسی کے منہ پہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہو, یہ اس سے نصیحت کے بجائے اگلا بے عزتی محسوس کرتا ہے. میں منہ پہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہو, آپ صحیح کر رہے ہو. وہ نصیحت بعض دفعہ فائدے کے بجائے نقصان دے دیتی ہے, لیکن یہ غلط ہے. عوام کو بھی چاہیے وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمیں لڑکوں کی ٹھڑک ہوتی ہے, ہمیں ایسا جم چاہیے جو کو ہو. براڈ مائنڈڈ بن رہے ہیں. کیا تمہیں اللہ نے آدمی نہیں بنایا؟ کیا عورت کو عورت نہیں بنایا؟ کیوں خام خامے اپنے آپ پہ اچھائی کا لیبل لگاتے ہو؟ مان لو جو ایک حقیقت ہے. تو یہ وہ برائی ہے جو کو سسٹم. شادیوں میں کو کئی بار لوگ نکاح کے لیے بلاتے ہیں,
بہت پیچھے پڑتے ہیں آپ کو آنا ہے. میں کہتا ہوں بھائی مکس گیدرنگ ہوگی میں نہیں جاؤں گا. کہہ رہے نہیں وہ مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے یار تمہاری؟ ایک بیچ میں ایک تمبو لگا دو, تھوڑی چادر لگا دو. لیکن پتا ہے کہ جی اگر ہم نے بیچ میں چادر لگائی لوگ کہیں گے یہ دقیانوس لوگ ہیں, مولوی قسم کے لوگ ہیں. خدا کو اتنی ویلیو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ شادی نہ کرو, اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ دعوت نہ کرو, اس نے یہ بھی نہیں منع کیا کہ عورتوں کو نہ بلاؤ, اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ عورتیں تیار ہو کے نہ جائیں. اس نے یہ کیا ہے کہ درمیان میں کیا کر لو, پارٹیشن کر لو, مرد ادھر ہو جائیں عورت ادھر ہو جائے. آپ سے یہ نہیں ہو رہا اور آپ چلے جاتے ہو ہر سال حج پہ, ہر سال عمرے پہ. صدقے کے بکرے بھی کٹ رہے ہیں. یہ صدقے کے بکرے اور یہ حج عمرہ آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا. یہ دماغ سے نکال دو آپ. ان اللہ لا یامر بالفحشاء, قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی ان کو کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دے. اللہ کو بے حیائی سے بہت نفرت ہے. کتنی دفعہ اب ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو ہم سے محبت ہے یار, اتنا کر لو, بیچ میں ایک چادر لگا دو, خدا کے بندو تھوڑا سا خیال کر لو. نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں پھر ہم نہیں آ سکتے. بھائی میں نہیں آ سکتا. آپ مجبوری سمجھیں مفتی صاحب, کوئی مجبوری نہیں ہے. بکواس کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. وہ جو کھانا وہاں شادیوں میں کھلاؤ گے, وہ کوفتے, نان اور تافتان اور یہ سارا رزق کس کا پیدا کرتا ہے؟ بولو نا. تو خدا کا تم کھا رہے ہو, تم سے روٹی کا نوالا چھین لے, تمہارے دن میں تارے نظر آ جائیں گے تمہیں. ایک دن کھانے کو نہ ملے دماغ سیٹ ہو جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, قرآن کہتا ہے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک, اس نے تجھے بنایا ہے. تو ڈاروین کی پیداوار نہیں ہے, تو بندر کی پیداوار نہیں ہے, اس نے اپنے ارادے سے تجھے تخلیق کیا ہے. فسواک, تیرے جسم کے اعضاء کو برابر کیا. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال کے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے تو نے, پھر نکالتے ہی تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا پینے کے لیے. ما غرک بربک الکریم, ایسے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا. علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا نا تو ہم کہیں گے اللہ تیرے کریم ہونے نے ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو کریم نہ ہوتا تو انتقام والا ہوتا, جس وقت گناہ ہوتا اسی وقت عذاب آتا, کوئی بھی دھوکے میں نہ آتا. غیرت مند لوگ ہیں جو اللہ کے کریم ہونے سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے, اور یہ فائدہ نہیں ہے, حقیقت میں یہ اپنا ہی نقصان ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان چھپ کے کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے. ایک گناہ تو کھلے عام شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ویسٹرن کلچر کو آپ لا رہے ہو اپنے معاشرے میں, اس کا انجام خدا کی قسم انتہائی بھیانک انجام ہے. اپنے ذاتی مفاد کو مت دیکھو, نسلوں کو دیکھو. ہمارے ہاں جو مسائل ہوتے ہیں نا, ساس بہو کی نہیں بن رہی, میاں بیوی کے پراٹھے پہ لڑائی ہو رہی ہے, کھانے پہ لڑائی ہو رہی ہے. انگریزوں کے یہ مسائل نہیں ہے. ان کے یہاں بیوی میری ہے, 20 مردوں سے اس کا حرام تعلق ہے, ناجائز تعلق ہے. ان کے یہاں یہ بڑے مسائل ہیں. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے وہاں پہ کہ نہیں جی انگریز بڑے وفا کرتا ہے. وہ بھائی جھوٹ بولتا ہے. 100 میں کوئی 2-4 وفادار ہوتے ہیں. آپ بے وقوف ہو, پتہ نہیں کن بے وقوفوں میں جا کے بیٹھے ہو آپ. وہاں جا کے بھی نا لوگ انہی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں, بڑے اچھے. تو بن جاؤ پھر, چڈی بنیان اتار دو, تم بھی اتنے اچھے بن جاؤ. نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, بہت اچھے سے. کیا کر رہے ہیں ایسے اچھے کا آپ نے بھائی؟ بیٹی اور بہن کا فرق, لڑکا لڑکی کا فرق ختم کر دیا جس قوم نے. آپ یہ چاہتے ہو آپ کا وہ بھیانک انجام ہو اس معاشرے کا جو انجام ہوا ہے, جو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا انہوں نے. جب سارے چرسی ہیروئن کی اسمبلی میں پہنچے تو چرس اور ہیروئن لیگل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے نہیں کہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے, اس لیے کہ قانون پاس کرنے والے چرسی ہے.
تو وہ لوگ اتنا زیادہ اس لونڈے بازی میں لڑکے بدفعلی میں مبتلا ہوئے ہیں, اتنے زیادہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل قرار دینا تھا. ان کو یہ تھوڑی کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو انلیگل قرار دے کے اپنے آپ کو جیل بھجوائیں, اپنے آپ کو کوڑے لگوائیں. ایسا کون کرتا ہے؟ آپ کا معاشرہ بچا ہوا ہے, آپ مت جاؤ اس طرف. تو ایسا حال ہو رہا ہے شادیوں میں, کو مخلوط ماحول ہے لڑکے لڑکیوں کا, کوئی غیرت نہیں ہے یار. آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آدھے آدھے کپڑے پہن کے جا رہی ہے, آپ اندھے بنے ہوئے ہو, آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے ہو. بیٹھے ہوئے ہیں جی, وہ صوفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکیاں گھوم رہی ہیں دائیں بائیں, اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ حج کر کے آئے ہیں, ابھی یہ عمرہ کر کے آئے ہیں, یہ دوبارہ اگلی فلائٹ سے حج پہ جا رہے ہیں. جن چیزوں کو اسلام نے ویلیو دی ہے ان کی ویلیو بولو ختم. کسی مجبوری سے مکس گیدرنگ میں جانا پڑے جائز ہے, مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کسی کو کسی گناہ پہ تنبیہ کرتے ہیں نا کہ غلط ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ گناہ سے باز آئے, وہ روکنے والوں کے عمل میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے. آپ بھی تو فلاں جگہ گئے تھے اسکول میں بیان کرنے کے لیے. بھائی بیان کرنے گیا ہے نا بندہ, بیان کرنے کو آپ ان شادیوں پہ کہاں قیاس کر رہے ہو؟ بیان کرنے تو شراب خانے میں بھی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بجائے اس کے کہ انسان توبہ کرے فوراً. وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تو وہ میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, پتہ نہیں کس کے سر پہ رکھا تھا, مجھے تو ایک کا نام پتا ہے, وہ سمر ٹی وی والا نے پوچھا تھا نا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. اس کو آپ ادھر کدھر لگا رہے ہو؟ ایک تبلیغ کے لیے کسی کے سر پہ چادر ہو اور بہن بنا کے بیٹی بنا کے اس کو دین کے قریب لانے کے لیے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ لینا, اس کا مس گیدرنگ سے کیا تعلق ہے؟ اس بے غیرتی سے کیا تعلق ہے جو شادیوں میں ہو رہی ہے؟ لیکن اپنے گناہ کو, میں مولانا طارق صاحب کا حمایتی نہیں ہوں. لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں ان کی حمایت میں یہ بیان کریں فلاں. میں نے کہا بھائی وہ خود کر دیں اگر ان سے کوئی لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے. لیکن جو چیز غلط ہے, جو اعتراض غلط ہے, وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے, وہ اس کی بیس ہی غلط ہے. اس کی بیس یہ ہے کہ علماء اکثر مس گیدرنگ سے روکتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں یہ بھی تو اس دن ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے, سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. ٹرین میں کیا کھڑکی سے نکل کے چلا جائے آدمی؟ تو سیٹ ہے اس کی, بیٹھے گا جا کے. ہم کہیں سفر کرتے ہیں, بعض دفعہ کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, لڑکی بھی آگے کھڑی ہو جاتی, اس کو آپ نہیں بھگا سکتے وہاں پہ, وہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. کوئی بھی میں نہیں لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں نہ دیتا ہوں نہ سیلفیاں لیتا ہوں خواتین کے ساتھ, لیکن کہیں کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, اس کی بہن وائف وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے آ کے. ایسے موقع پہ کسی کو دھکے دینا, پیچھے ہٹانا ٹھیک نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ شادی بیاہ میں کیا کریں, پارٹیشن نہ کریں. وہاں ہمارے بس میں پارٹیشن ہوتی ہے کیا؟ میں یہ کہوں گا سیلفی کے لیے پہلے یہاں تمبو لگا بھائی. وہ کہے کہ تمبو لگ گیا تو سیلفی کہاں گئی پھر؟ کس چیز کو آپ کس سے ملا رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ اپنے جرم پہ انسان توبہ کرے. میں اپنی شادی میں مکس گیدرنگ کروں اگر, پھر آپ کہو یار بیان آپ مکس گیدرنگ کے خلاف کر رہے تھے, اپنے ولیمے میں آپ نے کوئی پارٹیشن کے, یہ اعتراض بنے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یا میں خود مکس گیدرنگ میں جا کے چائے پی رہا ہوں, وہاں بریانیاں پھوڑ رہا ہوں, شادی میں مکس گیدرنگ ہے اور ہم خود وہاں بیچ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں, انجوائے کر رہے ہوں. یہ اعتراض بنتا ہے کہ اس دن تو مکس گیدرنگ کے خلاف بیان کر رہے تھے اور اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں بیٹھ کے بریانی پھوڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اعتراض بنے گا صحیح اعتراض کہ بول کچھ رہے ہیں عمل کچھ اور ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ فلانی آئی تھی, اس سر پہ چادر بھی تھی, وہ گلے بھی نہیں مل رہے, اس گلے تو ویسے ہی ناجائز ہے, سر پہ ہاتھ رکھ دیا. بعض دفعہ علماء کے پاس لبرل عورتیں آتی ہیں, وہ اس کو باپ بنا کے بھائی بنا کے کہہ رہی ہوتی ہے دعا کر دیں, سر پہ ہاتھ رکھ دیں.
وہ اگر احترام کے ساتھ بہن بیٹی کا لفظ استعمال کر کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, کسی کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوگا, کسی کی نظر میں ٹھیک ہوگا یہ, اور کوئی بند کمرے میں تھوڑی کر رہا ہے کوئی یہ کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی خواتین آتی تھیں, بعض دفعہ مرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ان میں کوئی عورت بھی آ جاتی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے. اس کو مس گیدرنگ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ نے کہیں دیکھا کوئی فیملی ہم سے ملنے آئی ہوئی ہے, کوئی طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے, کوئی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے, مس گیدرنگ. دیکھو اس دن بیان ہو رہا تھا کس پہ, مس گیدرنگ پر, اور آج یہ آدمی بھی بیٹھا ہوئی ہے, عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے. اس کو مس گیدرنگ نہیں کہتی, گھننے بنتے, لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ مس گیدرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے. جب کورٹ میں جب جاتے ہیں, کیس چلتا ہے, تو لڑکا بھی آتا ہے, لڑکی بھی آتی ہے نا, گواہوں میں مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتے ہیں. اب آپ کہیں مفتی صاحب نے مکس گیدرنگ کے خلاف بیان کیا تھا اور جج نے یہاں کیا لگائی ہوئی ہے, مکس گیدرنگ. تو یہ ہماری قوم کا نا تھوڑا سا ایک ہے کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے. یہ گھننے بنے ہوئے, ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ مراد نہیں تھی, لیکن اعتراض کرنے کے لیے کچھ بھی لگا دیں گے, بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں پہ توبہ کریں, استغفار کریں. یار ہم یہ جم میں کوک کا سسٹم ختم کریں گے, ہم یہ شادیوں میں مس گیدرنگ ختم کریں گے, تو فوراً جو برائی سے روک رہا ہے اس کی ذات میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا بھائی ایک بات, تو جو بیان تھا وہ رہ گیا سارا بیان نا, کہ بے حیائی کو خدا کا واسطہ, یہ جو مس گیدرنگ کا ماحول ہے اس میں کیا جا رہا ہے, ایک تمبو بیچ میں لگا دو یار, اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے. میں شعیب علیہ السلام کا بتا رہا تھا, شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا کہ شرک چھوڑو, ناپ تول میں کمی مت کرو, خدا کا عذاب آئے گا, تو قوم نے پتہ ہے کیا کہا؟ قوم نے کہا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ, اے شعیب تو ہماری قوم کا آدمی ہے, قبیلے کا آدمی ہے, قبیلہ کا مسئلہ نہ ہوتا تجھے مار دیتے ہم. شعیب علیہ السلام کو غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ مجھے مارنے کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں, اس بات پر آیا کہ مجھے بچایا ہوا ہے تو اللہ کی وجہ سے نہیں, یعنی اس کو تو ذرا بھی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں. ابھی بھی میرے قبیلے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ کی اور ہماری قوم ایک ہے تو اس لیے چھوڑا ہوا ہے ہم نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں یار اتنی بھی اللہ کی ویلیو نہیں ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, اللہ کو تو بالکل پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تم لوگوں نے. یوں کہہ دیتے کہ بھائی تو جس خدا کی دعوت دے رہا ہے ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے کہ ہم اگر تجھے قتل کر دیں گے تو تو واقعی میں عذاب نہ آ جائے. آج بھی ایسا معاملہ ہے, لوگوں سے کہو یار یہ شادی بیاہ میں پارٹیشن کر لو, اب جم میں بھی کو سسٹم شروع ہو گیا ہے, کیا ضرورت ہے؟ خدا کا غضب ہے, خدا کا قہر ہے, کیا خدا کو ناراض کر کے کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ تو مجال ہے یار اتنا سا جوں رینگ جائے. کہتے ہیں یار لوگوں کی ریکوائرمنٹ بولو یہی ہے, نہیں ہے لوگوں کی یہ ریکوائرمنٹ. 2-4 بندے زیادہ آ جائیں گے نا آپ کے پاس, کیا جو جم کو نہیں ان میں پبلک نہیں جاتی کیا؟ تھوڑے سے کم کما لو پیسے, معیار آپ اپنا اچھا رکھو. تو وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, گناہ بے لذت, یہ وہی ہے کہ آپ نے اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا, بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, قرآن کہتا ہے تمتعوا, اڑا لو مزے, ابھی اڑا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے, اڑا لو. یہ جو بےہودگی ہو رہی ہے نا شادی بیاہ میں, ایک طوفان بدتمیزی, تو اللہ میاں نے تو صاف کہہ دیا اڑا لو مزے, ابھی کچھ نہیں ہوتا, ابھی نہ کوئی زلزلہ آئے گا, نہ کوئی چھت گرے گی, اڑاؤ مزے. لیکن یہ ذہن میں رکھو, یہ جتنی نعمتیں تم حاصل کر رہے ہو یہ پیدا کس نے کی ہیں؟ یہ میں نے کی ہے. ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو تم پیدا کر دیتے. تو یہ سوچ کے مزے اڑایا کرو کہ جس کی نعمت کھا رہے ہیں اس نے دی ہے یہ نعمت, اور ان نعمتوں کے بارے میں کل وہ ہم سے سوال کرے گا. تو خدا را اپنی جانوں پہ رحم کرو, اپنی جانوں پہ. ان سب چیزوں کا آپ کو حساب دینا ہے. پھر بھی بات سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا. ہم کسی کی ذات پہ جا کے انفرادی طور پہ طنز نہیں کرتے کہ میں نے اتنا سخت بیان کیا تھا, یہ پھر بھی اس نے کوجم کھولا ہوا ہے, پھر بھی یہ باراتوں میں کوک کا سسٹم ہے, مکس گیدرنگ ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بھائی, ہم اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا افورڈ کر سکے. ہمارا کام تھا پہنچا دینا, آپ عمل کرنا ہے کریں, نہیں کرنا تو اڑاؤ مزے. اللہ میاں نے کہہ دیا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اڑاؤ مزے, آنا تم نے اس آگ کی طرف ہے جو میں نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اب آپ کا خیال ہے اللہ اگر معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے تو آپ جانے, اللہ جانے, پتہ چل جائے گا. اور اگر اللہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر میرے بھائی پھر ابھی توبہ کا ٹائم ہے, بعد میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو مولویوں کا مذاق نہ اڑائیں کائنڈلی,
یہ اب پتہ چل جائے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ اس زمانے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جہاں لوگ نائٹ کلبوں میں ناچ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کو اور مکس, یہ ہم تو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا. وہ اب پتہ چل جائے گا آخرت میں, اگر اللہ آپ کو کچھ نہ کہے تو ہمیں کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی. ہم تو چاہیں گے سارے بخشا جائیں, ہمیں کیا جا رہے ہو. تو لیکن اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں وہ یہی کہا ہے کہ تمتعوا, اڑا لو مزے. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, یہ آرڈر ہے اڑاؤ مزے. تو یہ آرڈر اس لیے ہے کہ اللہ مزے اڑانے کا حکم دے رہا ہے بھائی. یہ آرڈر اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے دل بھر کے کر لو جرائم, یہ مطلب ہوتا ہے, کر لو نا, کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, تم نے جو کرنا ہے کر لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, آخری اینڈ تمہارا کیا ہے, انجام کیا ہے, وہ آگ ہے جس میں خدا نافرمانوں کو جلائے گا. اللہ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے.